अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेर बहस। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हाई लेवल वीक अब ख़त्म हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क में दुनिया की 100 से ज़्यादा रहनुमाओं का इज्तिमा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इजलास महज तकारीर का मेला है या फिर हकीकतन आलमी सियासत में कोई ब्रेक थ्रू भी दे रहा है? क्योंकि इस साल एक बड़ी बहस ये रही है, यूनाइटेड नेशंस आज की दुनिया में अपनी अहमियत खो रहा है या अब भी ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल अमन और इंसाफ के लिए कारआमद है। ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त ये सवाल उठाया कि अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद ही क्या है, और ये सवाल सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में अब गूंज रहा है। तो क्या इस इदारे में रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है या फिर मज़ीद मेंबरान को वीटो पावर देने से मामला और बिगड़ जाएगा? फिर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र अगर देखा जाए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर की और उसमें उन्होंने ना सिर्फ भारत के साथ हालिया मई की कशीदगी को दुनिया के सामने रखा बल्कि वाज़ेह पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है और प्रोएक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, नॉट प्रोवोकेटिव लीडरशिप। भारत के लिए पैगाम था, लेकिन क्या भारत इस पैगाम को सुनेगा? और फिर क्या आलमी बरादरी कश्मीर के मसले और पानी के तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वज़न देगी? गाज़ा के हवाले से भी वज़ीर आज़म की तकरीर ने यूनाइटेड नेशंस हॉल को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया था। उनके जो इम्पोर्टेंट जुमला था कि छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं, ये अल्फाज सिर्फ एक जज्बाती अपील नहीं थे बल्कि आलमी ज़बूई को झंझोड़ने वाली एक पुकार थी। फिर यहाँ पे भी सवाल ये उठता है कि जी क्या फ़लस्तीन के मसले पर दुनिया अमली कदम उठाएगी या सिर्फ करारदादों और बयानात तक महदूद रह जाएगी? फिर इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बड़ी जारहाना तकरीर की अपनी तरफ से, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आए दर्जनों सिफारतकार थे वहाँ पर जिन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया और हॉल का एक बड़ा हिस्सा था जो कि खाली रह गया। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं। तो ये मंजर किसी एक अलामती एहतजाज से ज़्यादा है, इस हकीकत को जाहिर करता है कि इजरायली आलमी सतह पर किस तरह से तेज़ी से तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो हम आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में रखेंगे अपने तजियाकारों के जो ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तजियाकार नजमुस साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, क्या यूनाइटेड नेशंस अब भी रेलेवेंट है या फिर ये बस एक डिबेटिंग क्लब बन चुका है? देखिए, इसके बारे में दो राय हैं जी। एक इस तरफ की है, एक उस तरफ की है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन जब बनी थी तो मकसद क्या था जी। हमारा पैनल आज आपके 92 के देखने वालों को बड़ी तफसील से बताएगा कि यूनाइटेड नेशंस का उसका पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या है, और ये जो आपने इतना अच्छा सा इंट्रो दिया है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जनरल असम्बली का जो इजलास है 80वां, जनरल असम्बली में कोई फ़ैसले नहीं होते। जनरल असम्बली ने कुछ भी नहीं करना होता। ये 193 मेंबर हैं इसके यूनाइटेड नेशंस के, अपनी अपनी बात करते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, भांत भांत की बोलियां होती हैं। अक्सर जो हैं वो लोग सुनते भी नहीं हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं। इसमें चूँकि कुछ निकलना नहीं होता सब्सटेंटिव या कोई ख़ास कोई ठोस किस्म की चीज़ नहीं निकलती, राइट। लेकिन एक मुल्क जो है उसका कोई वज़ीर आज़म या उसका जो हाईएस्ट पॉसिबल आपका वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने मुल्क को बताता है कि हमारा मुल्क इन बड़े बड़े जो मसाइल हैं, जिसमें आपके मुआशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इनके बारे में ये राय रखता है। तो सिर्फ राय की हद तक होता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका है ना, असल में फैसले वहाँ पे होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि ये असल में ये खखेड़ शुरू कैसे हुई और इस वक्त जो है वो किस सूरत हाल में है। और जो आपने एक बड़ा वाइटल क्वेश्चन उठाया है, क्या वक्त आ गया है कि इस यूनाइटेड नेशंस को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, 2018 और 2020 की बात है जब लीग ऑफ नेशंस बनती है। लीग ऑफ नेशंस तकरीबन 51 मेंबर इसके पहुंच जाते हैं और ये दुनिया भर में यूँ समझिए कि तारीख में पहला मौका था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लीग ऑफ नेशन। तकरीबन 20 साल तक ये लुढ़कती रहती है, घिसटती रहती है, और फिर दूसरी जंग अजीम जब आती है तो उसमें देखा जाता है कि लीग ऑफ नेशन ने तो कुछ किया नहीं है। एग्रेशन के खिलाफ क्या किया इसने, हिटलर के साथ क्या किया इसने, वो जो नाजी जर्मनी था उसको कुछ भी नहीं कर सके। तो अमेरिका से आता है एक प्रपोजल कि हम इसको एक नई शक्ल देना चाहते हैं। तो यूँ समझिए कि 1945 में 1945 में यूनाइटेड नेशंस का जो है वो चार्टर साइन होता है। अच्छा, ये वो यूनाइटेड नेशंस है जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जी। अब ये है पहला सवाल यहाँ पे आता है कि 1945 से लेके अब 2025 है,
تو کون سی ایسی یعنی قیامت والی چیز کی ہے یونائٹڈ نیشنز نے، یا وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز بالکل ناکام رہی ہے؟ اگر میں دیکھتا ہوں اس کے یعنی فوڈ پروگرام کو یا ہیلتھ پروگرام کو یا ایون کلائمیٹ چینج والوں کو یا ہیومن رائٹس اس کو، تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں پہ کوئی جو ہے نا، جس طرح یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام ہے آپ کا، اس کے تحت انوائرمنٹ کے بارے میں بڑی یعنی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. سیکیورٹی اور پیس کی جہاں تک بات ہے، اب یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان دنیا میں سب سے آگے ہے، نمبر 1 ہے جب پیس کیپنگ فورس کی بات آتی ہے. بالکل اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دو تین آپ کے کیسز ہیں جس میں کہ پتہ لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایز اے ہول، ایز این انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کو کام کیا. مثال کے طور پہ تیمور لیسٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، ساؤتھ سوڈان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کمال کر رہی ہے اور اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اب اگر آپ آ جاتے ہیں اس وقت صورتحال میں، تو ہمارے سامنے غزہ ہے، ہمارے سامنے اسرائیل ہے، ہمارے سامنے وہ بربریت اور نسل کشی ہے، ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی جو کورٹ ہے، وہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، وہ اریسٹ وارنٹ اس کے ایشو کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ ادھر کے ججز جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریزائن کریں. اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں گے تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ناکام ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے اہم جو ہے وہ جزو ہے. اب اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ناکام ہے، اور اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے، ویٹو. اب یہ جو 5 آپ کی کنٹریز ہیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں، جن کو ہم P5 کہتے ہیں، جس میں ایک UK ہے، فرانس ہے، اس کے بعد روس ہے آپ کا، اس کے بعد امریکہ ہے اور چین ہے. یہ 5 بڑے ہیں، اس کے ساتھ 10 ممبرز ہوتے ہیں جو کہ روٹیشن میں آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، جن میں سے اس وقت ایک پاکستان بھی ہے. اچھا، اب یہ ویٹو ہو جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ یوکرین پہ بات ہوتی ہے تو روس ویٹو کر دے گا، اسرائیل پہ کوئی آتا ہے ریزولوشن تو امریکہ ویٹو کر دے گا، بات آگے نہیں بڑھے گی. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ جو جتنا فنڈ دیتا ہے یونائٹڈ نیشنز کو اتنی ہی اس کی سے ہے، یا پولیٹیکلی اور ملیٹریلی جتنا کوئی ملک سٹرونگ ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اسی کی چلتی ہے. آخری بات اس وقت کی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کی کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا، اور وہ اس لیے کہ اس میں کچھ سیریسنس ہوتی نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کے سامنے کوئی تقریر نہیں تھی، اور انہوں نے غزہ کی بات کی، انہوں نے افغانستان کی بات کی، انہوں نے امریکہ کے اندرونی حالات کی بات کی. وہ تو ایسے سمجھ رہے تھے جس طرح گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں لنڈن نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وہاں کا میئر ٹھیک نہیں ہے. تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جہاں تک ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہے، بڑی سنجیدہ تقریر تھی، اور انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ کر کے بتایا. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرو ایکٹیو اور پروووکیٹیو کی بات انہوں نے کی ہے، یہ اس کا یوں سمجھیے کہ زبدۃ الحکامہ تھا اس کے بارے میں. آخری بات اس وقت کی کہ نیتن یاہو کی خالی کرسیاں بتا رہی تھیں کہ دنیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، دنیا دوسری طرف دیکھ رہی ہے، اور وہاں پہ مجھے فلسطین بحیثیت ایک ریاست کے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، جن مقاصد کے لیے UN بنایا گیا تھا، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو کیا وجوہات ہیں؟ اور وہی بات کہ عالمی امن اور انصاف کے حوالے سے اس کو ایک امپورٹنس ہے، لیکن کیا وہ اس نیش میں افیکٹو ہے؟ نہیں، دیکھیے UN تو افیکٹو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھ لیں پیلسٹین کا جو پرابلم ہے، کشمیر کا جو ایشو ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. 80 سال تک یہ چل رہے ہیں. ایک دفعے ایک تھوڑا سا کرن آف ہوپ آیا تھا، لائٹ ہو، اور وہ اس وقت تھا جب سیکیورٹی کاؤنسل واقع بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. وین ایسے بریک ڈاؤن، سیکیورٹی کاؤنسل کبھی اگری تو کرتی نہیں ہے، اس لیے ویٹو ہوتا ہے. مگر اس وقت اتنا اسٹرانگ پریشر تھا وہ ملک جو ویٹو کر رہا تھا کہ انہوں نے خود ایبسٹین کیا، اور بائی ایبسٹیننگ انہوں نے ایک طریقہ نکالا، اٹ از کالڈ دی یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن، اور وہ تھا کورین وار میں
جب ایک پرماننٹ ممبر جو کانسٹنٹلی ویٹو کرتا ہے وہ اگر ایبسٹین کریں تو دوسرے مل کے پازیٹیو ووٹس 14-0 ووٹس کر کے ایک ریزولوشن نکالتے ہیں جو پورا اسمبلی اس پہ ووٹ کرتا ہے اور جو اسمبلی کا خواہش ہو پھر دیٹ از ٹیکن ایز اے ڈیسیشن not a resolution, not a recommendation or resolution, a decision on part of the United Nations کہ دوسرے ملک بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وہ ایک دفعہ ہوا تھا کورین وار پہ, اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد تو میجر پاورز جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹلی ویٹو کرتے رہے اور کرتے ہی رہتے ہیں اور ابسٹین نہیں کرتے کہ ایسی کچھ ریزولوشن پھر پاس ہو. تو میرے خیال میں اٹ ہیز بیکم اے ٹاک شاپ. بٹ دیر آر ٹو کائنڈز آف پاورز. ایک تو ہے ایک ہارڈ پاور ہے, تو ہم نے اس پہ ڈسکس کر دیا اور ہم نے کہا کہ ویٹو جو ہے دیٹ از کیسٹریٹڈ دی ہارڈ پاور. مگر ایک سافٹ پاور بھی ہے, اور دیکھیے سافٹ پاور جو ہے وہ ایک مورل پاور ہے. مثال کے طور پہ جب یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ایک باڈی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے کہ جینوسائیڈ ہوا ہے, تو سب ملک مانتے ہیں دیٹ از دا بلو ریبن, دیٹ از دا ریئل تھنگ کہ اب ایک اتھارٹیٹیو ڈیسیشن ہوا ہے کہ جینوسائیڈ کمٹ ہوا ہے اسرائیل میں. سو ایوری باڈی ایکسپٹس اٹ اور دے ایکسپٹ دی ICJ ورڈکٹ اور جیسے بھی آیا. تو دیٹ از سافٹ پارٹ وہ ہے, اور اس کا کچھ فورس, دیر از اے فورس فار سافٹ پاور. ٹیرر گروپ, جب آپ ایک جب یونائٹڈ نیشنز ووٹ کرتا ہے اسمبلی میں اور کہتا ہے یہ ٹیرر گروپ ہے, تو لوگ کہتے ہیں مان جاتے ہیں دس از اے ٹیرر گروپ اینڈ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ. تو میرے خیال میں سافٹ پاور ابھی تک ہے, اور پیس کیپنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, دیٹ از آلسو دیر. مگر سب سے زیادہ, ان سے بھی زیادہ جو اچھی چیز ہے UN میں وہ ہے اسپیشلائزڈ ایجنسیز. اینڈ دا اسپیشلائزڈ ایجنسیز وہ بہت ہی ڈیلیور کرتے ہیں, اینڈ دے آر اے گاڈ سینڈ فار دس ورلڈ, اس لیے کہ ان کے تھرو, اینڈ دے آر ہیوج اینٹیز, ان کے تھرو WHO ہے, UNRWA ہے, UNIDO ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں دے آر ویری گڈ فار دا ورلڈ, دے آر ویری گڈ فار سوسائٹی, اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو بیسکلی دا ہارڈ پاور ختم ہو گیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, ویری بڑی, مگر سافٹ پاور ابھی تک ہے اور چل رہی ہے. بٹ سر ہارڈ پاور اگر ایکٹیو نہیں ہوگی تو سافٹ پاور کی جو افادیت ہے, جو افیکٹونیس ہے, ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر وہ بے معنی نہیں ہو جاتی؟ ان اے سینس اگر آپ چاہتی ہیں, ہاں یو کین سے دیٹ. ہارڈ پاور میں تو وہ پیس نہیں دے سکتے, پیس اینڈ سیکیورٹی وہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ دے آر کیسٹریٹڈ بائی دا ویٹو. تو بھائی طریقہ یہ ہے کہ سب ملو اور کہو کہ ویٹو جو ہوتا ہے ایک دفعے, 2 دفعے, 3 دفعے, اس کے بعد اگر بار بار اسمبلی کے ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں کہ دس از 14-1 in the Security Council or in the general body meeting میں this is also by an overwhelming majority, 2/3 majority, پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے, تو they should وہ covenant کے اندر اس کو انکلوڈ کرو. It is a parliament of the world, اور وہ پارلیمنٹ consists of individual countries, independent countries. اگر وہ چاہتے ہیں تو جیسے آپ کے پارلیمنٹ میں آپ میجورٹی جو کہتی ہے اس کو مانتے ہیں, ادھر بھی مانو اور چینج دا لاز اکارڈنگلی, مگر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز پر رن نہیں کر رہا, ویٹو پاور کی مونوپولی ہے جو کہ اثر کرتی ہے ڈیسیجنز پہ, رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جب بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس سے کیا کوئی ایک ریئلسٹک ڈپلومیٹک بریک تھرو بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور وہی بات ہے کہ یا تو پھر یہ صرف ایک وہی ڈبیٹنگ کلب ہے, ایک تشہیر ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ موقف ہے, بٹ اس موقف کے بارے میں کرنا کیا ہے مل کر یہ کسی کو نہیں پتا, نہ کوئی کرنا چاہتا. یہ ایک ایسا کلب ہے کہ جب جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بتایا, لیگ آف نیشن سے جب آپ اس کو یونائٹڈ نیشنز میں کنورٹ کرتے ہو ود دا ہوپ کہ جو ہم نے ہولوکاسٹ دیکھا تھا سیکنڈ وار کا وہ نہ ہو, پہلی وار بھی دیکھی, بٹ سنس 48 آنورڈس یہ وہ ایک پیپر ٹائیگر ہے
کہ जस ने आज तक 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें हजारों लोग मर गए। गाजा आपने देखा, कश्मीर आपने देखा, दे द लॉन्गेस्ट 2 पॉलिटिकल सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं कर सका। इसके आर्टिकल्स को दे बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो एंड नो वन टेक्स नोटिस, पर्टिकुलरली इंडिया। ये वो यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है कि एक यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के अंदर नहीं रख सकती। तो मुझे बताओ ये क्या है? क्या is it being dictated? I mean, what kind of an organization is this? कि आप अब अपने आप को एक पावरफुल बात करते हो, आपका गाजा के अंदर लोग मर रहे हैं, क्या हुआ? मुजम्मत लोग रुके? अभी जब एक रेजोल्यूशन आया कि सीज फायर होनी है, तो वीटो कर दिया अमेरिका ने। अब उसने वीटो कर दिया, अच्छा लगा कि 1-2 लोगों ने बात की है कि जो वीटो के है 4-5 ममालिक, ये वीटो खत्म कर देना चाहिए। जी। और ये आई डोंट नो ये आगे जाता है नहीं जाता है, बट लेट्स वेट एंड सी, बिकॉज ये जो वीटो कर देते हैं सुपर पावर्स फॉर देयर ओन गेन्स रादर देन एन इंटरनेशनल, आप कह लो कि रेक्टिफिकेशन, वो नहीं बेनिफिट। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक बिल्कुल एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूँ कि या तो इसको रिव्यू करें, रिफर्बिश करें, या आप एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। यस, इसके फूड के और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं चलते हैं, अच्छे हैं वो, लेकिन उन पे भी झटका पड़ गया। ये पहला इजलास है कि जिसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके जो एड्स कट कर दी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड्स टू द यूनाइटेड नेशंस, आज ये पहला समिट उसके बाद, और लोगों को समझ नहीं आ रही इस समिट के अंदर कि ये क्या करें, एड कहाँ से लेके आए, पैसा कहाँ से आएगा। और वो इनके जो प्रोग्राम शिकायत कर रहे थे, हालांकि फंडिंग उन्होंने बंद किया, लेकिन वो ही शिकायत कर रहे थे कि जी आपके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं, आपका प्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, तो आपका एस्केलेटर नहीं चल रहा है, और हमारी वाइफ गिरते गिरते बची। ही वाज वेरी कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स यूएन। देखिए ना, एग्जैक्टली ये आपने बता दिया सब कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि द क्वेश्चन इज कि आप इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आप एक ही तरीके से इसकी करेंगे कि या तो आप एक रेजोल्यूशन का डिमांड करें असेंबलीज के अंदर कि भाई व्हाटएवर इज पास थ्रू अ रेजोल्यूशन दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। लेकिन करेगा कौन? आपका जब तक ये वीटो का काम ठीक नहीं होगा, मेरा तो भी आप सवाल आगे नहीं बढ़ सकते। रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि रिफॉर्म्स लेके आए यूएन में, लेकिन वही बात है कि ये डिसाइड कौन करेगा, हु हैज द एब्सोल्यूट पावर। और वही बात है कि एब्सोल्यूट पावर भी क्यों है, मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है उसके साथ क्यों नहीं चला जाता। देखें, क्वेश्चन है अराइजेस, ये जो आप अभी सवाल कर रही हैं, आपने नेतन्याहू की स्पीच सुनी? कितने लोग उठ के चले गए? जी ये मुल्क यूनाइट हो सकते हैं। आपके पास एक इंडिकेटर है कि अगर कोई गलत है तो लोग खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये 7-8 मुल्क जो हैं, इन्होंने पहले इसको कंडेम किया था, हमास के अटैक को, लेकिन जब आप एट्रोसिटीज पे आ गए, जेनोसाइड पे आ गए, तो फिर मुल्कों की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज या उनके जो व्यूज हैं, वो चेंज हो गए। ये चेंज होते रहते हैं। अब आज उसके रिजल्ट के अंदर पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज भी कर दिया, लेकिन अमेरिका साथ स्टेट डिपार्टमेंट का आज ही उसका न्यूज है कि नहीं जी ये तो सिंबॉलिक जेस्चर है। और भाई सिंबॉलिक जेस्चर है, कांट यू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो इस लिहाज से आपने और भी देखो, यूनाइटेड नेशंस का और भी रोल है। आपकी एक कोरियन अनसर्टेनिटी है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, रशिया उसका जो रोल आप यूक्रेन में देख रहे हो, एशिया के अंदर एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस डूइंग ऑन इट? सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। मैं समझता हूं कि साइडलाइंस पे इस पे मीटिंग्स होनी चाहिए इनकी, और मीटिंग्स करके देन यू मूव अ रेजोल्यूशन इन द जनरल असेंबली। दैट्स द वे फॉरवर्ड। राइट। नजरुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रिफॉर्म्स की? जी, ये रिफॉर्म्स की जो बात आपने की है ना, पीजे मीर साहब ने बिल्कुल ठीक इशारे किए हैं। देखिए, रिफॉर्म्स की बातें काफ़ी देर से चल रही हैं, और उसमें मेन जो चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ जो है वो वीटो पावर है, जिसकी वजह से कि मामला रुक जाते हैं। अब दुनिया ये देखती है कि इधर तो कोई बात नहीं बन रही, तो ऐसा करते हैं कि परमानेंट मेंबर खुद बन जाते हैं। परमानेंट मेंबर खुद बन जाएंगे तो वीटो पावर खुद ब खुद आ जाएगा, और उसके लिए जो है वो इन 5 की जो है वो बड़ी ज़रूरत है। P5 माने, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान चाहता है,
ادھر سے ساؤتھ افریقہ چاہتا ہے, جاپان بھی چاہتا ہے, اس کے علاوہ ایک دو اور ممالک بھی ہیں جو کہ یہ ہمارا برازیل ہے, یہ کہتا ہے جی ہمارے یعنی اس علاقے میں جو لیٹن امریکہ ہے اس کا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے جی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ ویٹو جو ہے وہ ہارٹ میں ہے, دائیں بائیں چیزیں ساری ادھر ادھر ہوتی رہیں گی, اور وہ کیوں ہے اور کیوں اس کو جو ہے نہ ریفارمز ہو رہے ہیں اور نہ ہی ویٹو ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز کو پچھلے اگر آپ 25 سال دیکھیں تو اس کی سیکیورٹی کونسل کو استعمال ہی کیا جا رہا ہے دو چیزوں کے لیے, جو ہم چاہتے ہیں یعنی 5 میں سے کوئی ایک چاہتا ہے وہ ہو, اور جو ہم نہیں چاہتے اور ان 5 میں سے کہ وہ نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان پہ سینکشن لگنی ہے, فیصلہ ہونا جی کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ایسے 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 ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 5 منٹ کا اجلاس ہوگا, پوری کی پوری سیکیورٹی کونسل کہے گی جی بالکل جائیں جی, تباہ کر دیں آپ عراق کو, تباہ کر دیں آپ افغانستان کو. تو یہ نہیں ہے, اتنے بھولے نہیں ہیں یہ لوگ, ان کو پتہ ہے اور انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. صرف دعا یہ ہے کہ پاکستان جیسے جو ملک ہیں, جو امن پسند ملک ہیں اور ان کی ابھی اتنی سے بنی نہیں ہے, وہ ان کی نظروں میں نہ آ جائیں, کیونکہ اگر نظروں میں آ جاتے ہیں نا پھر یہ یونائٹڈ نیشنز اور اس کی سیکیورٹی کونسل بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد دنیا دیکھتی ہے کہ پورے کا پورا ایک ملک جو ہے اس میں اس کو تباہ کرنے میں پوری کی پوری یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. بالکل. میر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز. جی, یہ جو نجم ثاقب صاحب نے بات کی ہے دیٹ از دی آنسر, لیکن جسٹ ٹو سپلیمنٹری ٹو اٹ, آپ نے امریکہ کا رول دیکھا ڈیورنگ دا عراق وار, جب سیکیورٹی کاؤنسل نے منع ان کو کیا کہ آپ نے نہیں کرنا, انہوں نے اس کو they bypassed Security Council and did what they had to do, and they did not find any weapons of mass destruction. So the question here is کہ آپ کا جو real culprit ہے in the form of Donald Trump with America behind it. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ ہے, یہاں وقت پر بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. کچھ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف کا جو حالیہ مشن ہے وہ کراچی اور اسلام آباد میں سائملٹینسلی چل رہا ہے, جائزہ اجلاس ہے. اس کے اندر جو ایک دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب, وہ اس میں ابھی تک شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ اس وقت امریکہ میں ہیں. تو سوال یہ کہ کیا اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا اس کی سپیڈ پر یا پھر اس کی افادیت کے اوپر جو جائزہ اجلاس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جو سیلاب آیا ابھی اور بارشی صورتحال کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے حکومت نے ایک ایمرجنسی فنڈ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہے, اور اس میں جو حصہ کچھ مختص آلریڈی کر دیا گیا تھا اس کا بھی ذکر ہے. پھر یہ بھی کہ 130 ارب روپے بینکس کی واجبات کی ادائیگی کے لیے مختص کیے گئے. اب آئی ایم ایف کی جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو رقم تھی وہ کس طرح استعمال ہوئی, حکومت نے اس کے ساتھ کیا کیا, جو وعدے کیے گئے تھے, جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی تھی, کیا وہ ہو پا رہی ہے. پھر یہ کہ جو ریلیف کے اخراجات ہیں سیلاب کے حوالے سے, بجٹ خسارے اور ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتیوں کے بغیر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کنسیشنز ملیں مانیٹری بیسس پر. تو کیا یہ بھی ممکن ہو پائے گا؟ اگر یہ جائزہ کامیابی سے مکمل ہو گیا تو پاکستان اگلے ماہ تقریباً $1 ارب کے فنڈز کا اہل ہو جائے گا. لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا حکومت نے جو اصلاحات کے وعدے کیے تھے, دعوے کیے تھے, اور جو بھی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی, کیا وہ اس کو پورا کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ظفر ہلالی صاحب, جیسے بڑے اہداف ہیں نا جو حکومت کے, اس میں جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں جیسے FBR کی آمدنی ہے, پھر ریٹیل ٹیکس ہے, پھر صوبائی کیش سرپلس ہے, وہ اہداف پورے کرنے میں پاکستان ابھی تک ناکام رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے جو ہماری ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی ہم وعدے کرتے ہیں اس میں ابھی بھی ناکامی کا سامنا ہے ہمیں؟ امین, بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ براڈلی اسپیکنگ ہمارے جو مانیٹری اور ریونیو کلیکشن ٹارگٹس ہیں, میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ رفلی سیٹسفائی ہو جائیں گے. مگر 4 چیزیں ہیں جس میں ہمارا جو کلیکشن ہے وہ اتنا نہیں ہوا ہے اور اس پہ کام کی ضرورت ہے. نمبر 1 از ایگریکلچرل ٹیکس کلیکشن. ایگریکلچرل ٹیکسز جو ہیں
وہ جو کلیکٹ ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں, ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کلیکشن آف لوکل ٹیکسز اور ریئل اسٹیٹ ٹیکسز. آپ کو پتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ٹیکسز میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل لابی ہے, وہ چاہتی ہے کہ یہ ٹیکسز کم سے کم رکھیں. تو یہ دو چیزوں میں بالکل نہیں ہے. تیسری چیز میں جس میں نہیں ہوا ہے, دس از ریئلی ڈس اپوائنٹنگ, اس لیے کہ اس گورنمنٹ نے ایک زمانے میں لگ رہا ایسا تھا کہ واقعی ان کو کنسرنز تھے, اور وہ ہے ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں. اب وہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی, مگر وہ چلا نہیں. بیسکلی اگین ہول سیلرز اور ریٹیلرز تو پولیٹیکل انفلوئنس پہ چلتے ہیں, اور ایک پارٹی ہے جو خاص طور ان کو سمجھے آپ ریپرزینٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ پارٹی از ویری انفلوئنشل ان پاکستان ٹوڈے. تو میرا اپنا خیال ہے اس پہ بھی کسی طریقے سے یہ جو اب ہائیبرڈ گورنمنٹ آئی ہے, انشاءاللہ ان کے زمانے میں یہ کچھ ایسا پریشر ڈالے کہ دے کم ود ان دا ٹیکس نیٹ. اس لیے کہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اگر ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ کے باہر رہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گا وی آر کانشیس آف اٹ اینڈ دس از ورک ان پروگریس. تو ہمیں اگلا ٹرانچ جو ہے رامین, جو اس سے ملنا ہے آئی ایم ایف سے, میرا خیال میں وہ مل جائے گا. اور وہ اس لیے ملے گا کہ ایک تو دیکھیے ریلیکسیشن ہمیں ملنی چاہیے ڈیو ٹو دا فلڈز. آپ نے وہ ریسیو ریز کیا تھا کہ کیا پیسے ملیں گے, وہ ایڈ ملے گا. ایڈ کے لیے بھی ہیو گون ویری ویگرسلی فار ایڈ, مگر یہ میرے خیال میں ان لوگ خود آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے ڈیمیج, اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے. تو میرے خیال میں دے ول ریز اٹ, اور ایڈیشنل فنڈنگ اس لیے ہوگا. اور اچھی بات جو یہ ہے, گڈ نیوز از کہ سعودی عربیہ نے بھی, آپ نے دیکھا 2 بلین ان کا جو ہمارے کو لون تھا وہ رول اوور, چائنا نے 2 بلین کو رول اوور وہ انہوں نے بھی کہہ دیا. اور محمد بن سلمان صاحب آ رہے ہیں نومبر میں بہت بڑی ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے, شاید ادھر بھی کچھ ہمیں مہربانی کر دیں. اور اس کے بعد جو دا ڈیویڈنڈز ہیں ڈیفنس پیکٹ کا, جو ہم we have to have dividends of this defense pact. اگر پاکستان کو تگڑا ہونا ہے that means سعودی عربیہ تگڑا ہوتا ہے, اور اگر سعودی عربیہ کو تگڑا ہونا ہے تو پھر پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ must take a real I mean we must now speed it up to the extent کہ we have to go for a spurt. یہ 2-3-4% کافی نہیں ہوں گے, یہ 7 to 8% 5-7 years تک. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں given all these considerations, اور خاص طور میں یہ جو ڈیفینس ڈیویڈنڈ ہمیں آنا چاہیے, I think کہ prospects are not bad. اچھا ٹھیک ہے میر صاحب, ڈو یو اگری ود دیٹ کہ پراسپیکٹس ہمارے اتنے برے نہیں ہیں, اور کشکول توڑنا تھا سر ہم نے, تو آر وی آن دا رائٹ ٹریک؟ پہلے ٹریک ہوگا تو ہوگا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم if we are on the right track, مجھے بتائیں تو پھر ہم لوگوں سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کبھی آئی ایم ایف پر جاتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں, کبھی اے ڈی بی پہ جاتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ بیکاز وی آر فیلنگ. اس لیے فیلنگ, میں آپ کو اس کا بالکل ایک کمپریہنسو آپ کو بتاتا ہوں, ڈائگنوز میں آپ کو کرتا ہوں. ہم فیل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ABCDE تک جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو شوق ہے پاور میں آنے کا, اور وہ لوگوں کو ٹوپی دیتی ہے, لوگوں کو گولی کھلاتی ہے, لالی پاپس دیتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ویری گڈ. جب آ جاتے ہیں نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ یہ برطانیہ جیسا ملک سب سے زیادہ پیسہ فائنز سے بناتا ہے, فائنز, روڈ آفینسز سے, وائلیشن سے, اس سے پیسے بناتے ہیں. اور ان کے, اور آپ دیکھو گے ایک سوسائٹی آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, سیفٹی نیٹ اس کے اندر آتا ہے, اور حکومت پیسے بناتی ہے. یہ ریگولر ہوتا رہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ وہ کرتے نہیں ہیں, فائنز آپ بڑھاتے نہیں ہیں. کیوں جی؟ میں نے ایک آئی جی اور ایک ڈی آئی جی سے میں نے کہا, دوست تھے اپنے, میں کہا یار یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اندر جی اسی نہیں کر سکتے. میں کہا کیوں؟
میں کہ جی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا, مجھے بتاؤ نا, کیونکہ آپ کے سیاستدان نہیں کرنا چاہتے. اچھا, آپ کے سیاستدان اگر فائن ریز کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ اس کو ڈیمپن ڈاؤن کر جاتے ہیں. کیوں جی, ہمارے جی وہ جو سپورٹر ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اور بھائی اگر تو تم نے پاکستان اس طرح چلانا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, یو گوٹ ٹو بی کرول ٹو بی کائنڈ. پوری دنیا کے اندر آپ لاز لے کے آتے ہو, اور لاز مینس کہ یو فالو دا لا, یو ڈونٹ, یو پے فار اٹ. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس دیتے ہو, ایف بی آر آپ کا پیسہ واپس نہیں کرتا. سال کے اینڈ پہ جو بزنس مین ہے جو کہ اس کے ملینز اینڈ ملینز روپے اس کو واپس جو جاتے ہیں, وہ آپ اس کو دیتے نہیں ہیں پیسے واپس. تو وہ جو آپ کا جو بزنس ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھپ ہو جاتا ہے, جام ہو جاتا ہے, ود ریزلٹ کہ لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ٹیکس نیٹ آپ بڑھانا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. آپ کا ملینز اور ڈالرز کا بزنس ہے روڈ کے اوپر, یہ جو ٹریڈر ہے کچی چٹ دیتا ہے, آپ کے پاس نہ اس کی کوئی کنزیومر پروٹیکشن ہے, کچی چٹ دیتا ہے اور آپ چلے جاتے ہو. جب 2 دن کے بعد واپس جاتے ہو, بھئی یہ خراب ہے, سوری جی ہمارا کیا قصور ہے, یہ تو پیچھے سے آیا ہے, پروٹیکشن ہے آپ کی, آپ کے تو پیسے چلے گئے سارے. سو دا کوشچن از کہ جب تک آپ کنزیومر پروٹیکشن نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ ٹیکس نیٹ کو گراس پہ نہیں بڑھائیں گے, آپ ایف بی آر کے ساتھ ریلیٹ کرو نا. آپ نے ہر کیفے کے اندر, ریسٹورینٹ کے اندر تو ڈال دیا ہے کہ جب آپ چارج کرتے ہیں تو وہ ایف بی آر کو چلا جاتا ہے. یہ نیچے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, یہ آپ کر سکتے ہو, لیکن نہیں کرتے بیکاز آپ کے ووٹ بینک خراب ہوتے ہیں. سب پارٹیز, یہ نہیں کہ آج کی گورنمنٹ, یہ جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان کے ووٹ ٹوٹتے ہیں. اور بھائی یہ تمہارے ہی عوام ہے, تم انہی کی بہتری کرو گے, تم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤ گے. سر ووٹ بھی اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم جو بھی ٹیکس دے دیں, ہم جو بھی فائن دے دیں, وہ ہمیں ریٹرن نہیں ہو رہا. باہر کے ملکوں میں ٹیکس لوگ خوشی سے دیتے ہیں کیونکہ ان کو فیسلٹیز ہیں ساری, ایجوکیشن فری, ہیلتھ فری. واپس نہیں ہوتے اس لیے نمبر 1 کہ آئی ایم ایف آپ پہ زیادہ زور لگاتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کو اپنے پیسے واپس کرنے ہیں. بھائی آئی ایم ایف کو خیراتی تو نہیں ہے, وہ تو آپ کو بیل آؤٹ کر رہا ہے. بیل آؤٹ کے ساتھ میک اپ پلان, اور یہ وہ آپ کو اسٹیبلٹی کا پلان دیتا ہے, آپ ڈیولپمنٹ اس میں لے جاتے ہو, آن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, ناٹ آن اسٹیبلٹی آف دا مین آن دا اسٹریٹ. So true. That is where the problem is. Absolutely, آپ کا ڈائگنوسس بڑا اچھا ڈائگنوسس ہے. نجم ثاقب صاحب, ریفارمز کرنا پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ ہمیں اگلی دفعہ آئی ایم ایف کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے, ہمارے پولیٹیشنز یا ہماری گورنمنٹ کیا اس بارے میں سوچ بھی رہے ہیں, یا پھر وہی بات کہ شارٹ ٹرم پلاننگ بس کرنی ہے, اپنی گورنمنٹ نکالنی ہے؟ کیا ہمارے پولیٹیشین سوچ رہے ہیں, یہ تو بات کا سوال ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں کیا وہ سنجیدہ ہیں؟ ابھی دیکھیے یہ 2 ہفتے کے لیے آیا ہوا ہے آپ کا آئی ایم ایف کا کراچی اور اسلام آباد میں, اور اسٹیٹ بینک کا وہ یعنی اس وقت دن رات جو ہے وہ ایک ہوا ہوا ہے, ادھر سے منسٹری آف فائنانس کا ایک ہوا ہوا ہے, اور ادھر سے آتا ہے جی کہ میں آؤں گا واپس اور میں آؤں گا منڈے کو ملاقات کرتے ہیں. جی یعنی ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لے رہے, آپ نے قرضہ آئی ایم ایف کو دیا ہوا. آئی ایم ایف ہمارا ملازم ہے. اچھا, 2-3 باتیں اس میں بڑی ضروری ہیں, کیونکہ آپ کا جو پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں نا, ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکلٹیز نہیں جانتے, یا ان کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا. مثال کے طور پہ کہ 7 ارب کا ای ایف ایف ہے, اس کے بعد $1.4 بلین کا جو ہے وہ آپ کا کلائمیٹ ریزیلینس کا ہے, اور اگلے مہینے کے آخر تک اگر ہمیں $1 ارب نہیں یہ دیتے تو آپ کی بہت زیادہ کرنچ آ جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. جو آپ کے نارمل دیکھنے والے میرے جیسے لوگ ہیں نا, ان کے لیے بتانا ہے کہ آئی ایم ایف کی 2 شرطیں ہیں صرف. آئی ایم ایف کی 2 شرطیں ہیں صرف, اور وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی, اور اس کا پورا ہونے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا. وہ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ بتائیے. پہلی شرط ہے سبسڈیز ختم کریں, دوسری شرط ہے ٹیکس لیں. اچھا, ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ حکومت ہمیں بتاتی ہے یہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے, یہ گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے, یہ پیٹرول کی قیمت, یہ ڈیزل کی قیمت دائیں بائیں ہو رہی ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. یقین کیجئے ان میں سے ایک بات بھی آئی ایم ایف نہیں کرتا. آئی ایم ایف صرف 2 باتیں کرتا ہے کہ آپ نے سبسڈیز جو دائیں بائیں دیتے ہیں اس کو ختم کریں نا, تو آپ کے پاس دیکھیں کٹی میں کتنے پیسے آتے ہیں. دوسرا ٹیکس تو لے لو یار, آپ کا مین جو ریونیو کا ہوتا ہے. تو یہ 2 شرطیں ہیں.
ویلکم بیک جی. خبر یہ آئی کہ پی آئی کو برطانیہ میں پروازیں چلانے کے لیے ٹی سی او کی منظوری مل گئی ہے اور پی آئی یہ وہی قومی ایئر لائن ہے جس پر 2020 کے ماڈل کالونی حادثے کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین میں پروازوں پر پابندی لگ گئی تھی. تقریباً 3 سال بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز دوبارہ برطانوی فضاؤں میں اپنی پروازیں بحال کرنے جا رہی ہے. یہ پیش رفت ایک طرف خوش آئند ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے ایویشن کے ڈپارٹمنٹ میں وہ بہتر ہوگی اور مسافروں کے لیے ظاہر سفری سہولیات بھی بڑھیں گی. لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی ہے کہ کیا پہلے کے حادثات اور سیکیورٹی مسائل واقعی مکمل طور پر حل ہو گئے ہیں؟ واٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف آر ایئر لائن؟ اور اس منظوری کے پیچھے سیاسی، انتظامی اور سیکیورٹی کے کون سے پہلو ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے؟ میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ ہے تو کتنا خوش آئند ہے؟ کن بیسس پر یہ فیصلہ لیا گیا ہوگا اور کیا اس سے ہمارے ایویشن سیکٹر میں کانفیڈنس بحال ہوتا ہے؟ پہلے تو جی ڈائگنوز کریں گے پرابلم کیا تھی. جی پلیز. میں آج اس پروگرام کے تحت میں ضرور یہ کہوں گا جو انفارمیشن دی ہے کہ پی آئی کے پائلٹس غلط اس پہ جا رہے ہیں، ان کے لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، ان کی انکوائری کروائیں. کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ پی آئی اے کے پائلٹ کیا ہر دنیا کا پائلٹ ہر 3 مہینے کے بعد سیمولیٹر پہ جاتا ہے وہ، اور یہاں یو کے اندر سیمولیٹرز پہ آ کے اب تو پاکستان میں بھی آ گئے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ وداؤٹ لائسنسز؟ یس ڈسکرپنسیز آئی ہیں لیکن آپ نے سب کو رگڑ دیا بیچ میں پکڑ کے. آپ نے یہ پارلیمنٹ پہ لے کے آ گئے، اس کے بعد آپ کو بین لگ گیا. اور یہی چیز ہے کہ آپ کو باہر کے کسی کی دشمن کیا ہے؟ آپ کے اپنے ہی لوگ انکمپیٹنٹ منسٹرز اس طرح کی رسپانسبل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ کے ایک نیشنل کیریئر کا یہی حال ہوگا نا. پھر اس کے بعد اب جو آپ کا سوال ہے، جی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے 95% جو لوگ ہیں جو ٹکٹس ہیں وہ فری دی گئی ہیں گورنمنٹ کو. اب مجھے بتاؤ اگر 95% اگر آپ فری ٹکٹ پہ جاؤ گے تو ایئر لائن کیسے چلے گی؟ صحیح بات ہے. مجھے بتا دو کیسے چلے گی؟ نہیں چل سکتی ہے. اب یہاں جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ 5 سال کا جو بین لگا تھا 5 سال کے بعد شروع ہوا ہے، یہ اچھا سٹارٹ ہے. آپ کو ایک 3 سال کا ایئر کارگو کریئر 3 کا آپ کو کانٹریکٹ بھی مل گیا 2030 تک، کہ جس میں آپ پورے پاکستان سے اپنا کارگو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو بڑی دشواری ہوتی تھی کہ ایمریٹس، قطر اور جو دوسرے مڈل ایسٹ کے ایئر لائنز ہیں ادھر سے جاتے تھے، پھر آپ کا ڈیلے ہوتا تھا، پھر آپ جا کے اپنے جو آپ کے جو مارکیٹ ہوتی تھی مارکیٹ میں پہنچتے تھے. یہ ایک اچھا ہے اس لحاظ سے. اور آپ نے کیا کیا، پتہ نہیں کون پی آئی اے چلا رہا تھا، یہ جو آپ کے 787 تھے ان کو آپ کارگو میں کنورٹ کر سکتے تھے، آپ نے ان کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیے. آپ کو سعودی عربیہ مفت جہاز دے رہا تھا، یہ جمبوز مفت کھڑے ہوئے تھے، دے رہے تھے، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. نواب کے بچے ہیں، جو آپ کو ملتا ہے آپ لیتے نہیں اور نخرے دکھاتے ہو یار. آپ اوپر سے آپ کے جو پچھلی گورنمنٹ ہے پوری کوشش کی انہوں نے کہ روزویلٹ بیچیں اور اسکریپ بیچیں پیرس کے اندر. یہ تو شکر ہے کہ اس سے پہلے بھی تھا تو شوکت عزیز نے منع کر دیا تھا یہ کہ بالکل نہیں بیچنا. اور یہ جو پچھلے آئے یہ پوری کوشش میں بیچ دو. مجھے پتا ہے کہ اندر سے ڈیل ہو رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ ورجن کو یہاں یہ لے کے آئے تھے، پیسہ لگا رہے تھے یہ لوگ. دا کوسچن از نیشنل انٹرسٹ میں کون کام کرتا ہے یار؟ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے آپ نے اپنے ایئر لائن کا بیڑا کر دیا. اور اب آپ دیکھو ہماری 2 ایئر لائنز کو اجازت ملی ہے، 2 ایئر لائنز کو، پی آئی کے ساتھ ایک اور بھی ہے، اس کو بھی اجازت ملی ہے کہ آپ جائیں آپریٹ کریں. ہم کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، پرووائزو آپ کے پاس ایماندار لوگ ہوں. اور یہ جو خبر آپ نے سوال اٹھایا ہے، یہ خبر اوورسیز پاکستانی کے لیے اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لوگ اتنے خوش ہیں کہ ڈائریکٹ اپنے گھر جائیں گے، ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کرائے ہیں وہ کم ہو جائیں گے ان کمپیریزن. یہ جو باقی ایئر لائنز آئی تھیں انہوں نے اتنے زیادہ کرائے کر دیے تھے، بیچارے لوگ جا نہیں سکتے تھے یار. اب پی آئی اے آئی ہے انشاءاللہ اکتوبر میں یہ جب شروع ہوں گے. پہلے تو برمنگم اور مینچسٹر ہے، پھر اس کے بعد یہ لنڈن اور ہیترو اور ادھر شروع کریں گے میرے خیال اسٹینسٹڈ. تو یہ گریجولی ہوگا، بٹ وی نیڈ آنیسٹ پیپل ٹو رن دا ایئر لائن. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب، پرابلم کیا تھی؟ ریپوٹیشن ہماری خراب ہوئی، ہمارے پائلٹس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، کیا واقعی ایشوز تھے یا پھر اٹ واز مس ہینڈلنگ؟ سب سے پہلے تو ایک بریکنگ نیوز آپ کو دینی ہے. جی سر. اور وہ پی جے میر صاحب کے بارے میں ہے. اچھا، کیا؟ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پی آئی اے کی بات کی ہے، مجھے لگتا ہے ابھی اگر نیکسٹ ٹائم انہوں نے سفر کیا نا پی آئی اے میں تو ان کو کم از کم 6 دن پرانا کھانا مل رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں.
इतनी साफ साफ बातें और वो भी सारी की सारी सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। देखिए मसला करने में कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है? जी, गवर्नेंस का मसला है, करप्शन का मसला है और सियासत है बीच में। ये तीन चीज़ें हैं और अगर इन तीन चीज़ों को ठीक करने लगेंगे तो अगले 400-500 साल तो लग ही जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, PIA की निजकारी क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल, PIA की निजकारी क्यों नहीं कर रहे? इतनी दफ़ा आपने कहा जी ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? गवर्नेंस, करप्शन, सियासत, ये जो बाकी छोटी छोटी एयरलाइंस हैं ये कैसे मुनाफे में जा रही हैं पाकिस्तान में? PIA को ही क्यों नुकसान हो रहा है? गवर्नेंस, करप्शन, सियासत। अच्छा, अब ये जो किस्सा भी आपको यानी बड़ी तफसील से मीर साहब ने बताया। देखिए 2020 में ये वाक़या पेश आता है, कराची का वो जहाज़, जी। और उसके बाद 5 साल हो गए हैं। आपको इन 5 बरसों में इस्लाहात करनी पड़ी और सरीहन माफिया मांगनी पड़ी हैं आपको। और इन 5 बरसों में उन तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे जो कि यूरोप में रहने वाले हैं और ख़ासुल ख़ास जो कि UK में रहने वाले हैं, उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था कि उनको एक तो महंगी टिकटें मिल रही हैं, दूसरा उनको यानी सर्किटस होके जाना पड़ रहा है। सीधी सीधी फ्लाइट थी, वो आपने बंद करवा दी। मिला क्या आपको? और ये जो बात है ना कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए फलाना फलाना, 5 बरसों में तो नहीं हुई, अगले 500 बरसों में भी नहीं होगी, ये भी आपको बता रहा हूं। और उसकी वजह क्या है? गवर्नेंस, करप्शन, सियासत। बात खत्म। आखिरी बात इस वक्त की, हम इस फोरम पे हम सब जो पैनलिस्ट हैं आप समेत ये बताते रहते हैं, गुजारिश करते रहते हैं कि हुजूर वाला ये जितने आपके वज़रा हैं, ये आपके वज़ीर हैं, मुशीर हैं, आपके सफ़ीर हैं, ये जो बोलते हैं तो उनके सामने एक माइक होता है और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है किसी न किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में। थोड़ा सा ज़रा ध्यान कीजिएगा कि आप एक बात कर देते हैं और उसके बाद 5 साल तक आपको भुगतना पड़ता है, पूरी आपकी रेपुटेशन जो है वो खाक में मिल जाती है, आपकी इकोनॉमी को जो है फ़र्क पड़ता है, आपके पाकिस्तानी सफ़र करते हैं और वो जो स्टेट लेवल पे आपकी सुबकी होती है, एम्बैरसमेंट, वो अलहदा है। हमारी ये गुजारिश मान लें तो आज के बाद से हो सकता है कि PIA वाले कभी इस तरह की बात ना करें कि सारे पायलट्स की जो है ना वो यानी डिग्रियां जाली हैं। मैं हैरान रह गया था, उन्होंने बाकायदा अगले दिन अखबार में उन सारे पायलट्स के नाम आ गए थे, उन सारे पायलट्स के नाम आ गए थे कि ये जाली है। यार आप अपने घर को, तो वो दिल के फफोले जल उठे, वो क्या है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ओहो, नाज़रीन सवालात आपके लिए छोटी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।